अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोहम्मद अली फुलरवान अपने चैनल फरमाने कुरान में आपको खुश आमदीद कहता है। सुने भी, सुनाएँ भी, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। गर्ज ये है कि अल्लाह ताला का पैगाम आप तक भी जाए, दूसरों तक भी जाए, या मेरे तक है। जिन्होंने मुझे बताया अल्लाह ताला उनको भी बड़ा खुश रखे, आप भी खुश रहें। तो बस आज तबीयत चाहती है कि आपसे कुछ चीज़ें ऐसे शेयर करूँ जो अल्लाह और उसके रसूल ने। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला ने जब हज़रत इंसान को पैदा की रूह फूंकनी थी, तो मैं पहले भी अपना एक बयान कर चुका हूँ कि फरिश्तों से कहा था कि सजदा करना है आपने सब ने, जब मैं रूह फूंकूँगा सजदा करना है। सब लोगों ने कर दिया। ये इब्लीस जो था, ये असल में ये फरिश्ता नहीं था, ये जिन था। इबादत इसने बड़ी की, अल्लाह ताला की तारीफ़ बड़ी करता था। अज़ाज़ील इसको नाम मिल गया, फरिश्तों का सरदार, बड़ा मुकर्रब बन गया। अल्लाह ताला ने ये क्या कि इतनी मेरी तारीफ़ करता है, इतनी कदम कदम पे सजदा बहुत। तो हज़रत इंसान को, आदम को सजदा ना करने की वजह से अज़ाज़ील से इब्लीस बन गया। सारी इबादत, सारी ताबेदारी अपनी ज़ाया कर बैठा, सजदा ना करके। क्या था, कर लेता सजदा, अपना मकाम भी कायम रखता। तो लेकिन ये अल्लाह वही अल्लाह ताला के राज हैं, इस पे बहस नहीं, मेरी तो नहीं बनती, मेरी तो हिम्मत ज़रूरत नहीं है। तो सजदा करने वाले फरिश्ते अपने मकाम पे रह गए। तो अल्लाह ताला ने जितनी इलामी किताबें, जितने अम्बिया, जितने रसूल भेजे हैं, वो इंसान की रहनुमाई के लिए ही भेजे हैं। तो इसकी रहनुमाई करने वालों का मकाम देखें कि वो अल्लाह के रसूल पैगंबर कहलवाए हैं, पैदाइशी नबी होते थे। तो मेरा आज का मौजू पता नहीं इससे मुतल्लिक़ है या नहीं है, पता नहीं, आज ऐसे ही जोश जज्बात में। तो जो अल्लाह के अच्छे नेक बंदे हैं, अल्लाह की कुर्बत वाले, जिनको अल्लाह अपने करीब रखता है, वो अल्लाह के बंदों से प्यार करते हैं। उन्हें पता है कि फरिश्तों ने सजदा किया था तो मकामे मलाइका अपना उनका कहम रहा। ओ ना करने वाला क्या हुआ, मरदूद, शैतान, मलऊन, लानती, पता नहीं क्या क्या उसके लिए दुनिया जहान की जितनी भी चीज़ें हैं। तो अम्बिया तो रहनुमाई के लिए है, उनके जो औलिया है उन्होंने हमेशा वतीरा क्या बनाया, हज़रत इंसान से प्यार और मोहब्बत, और उससे प्यार, उसकी खिदमत शुआर का ही उन्होंने। तो इसके वैसे तो बेशुमार वाक़यात हैं कि अल्लाह ताला कैसे कैसे, वो अल्लाह ताला तो बड़ा बेनियाज है। किसी की छोटी सी बात उसको पसंद आ जाए तो उसको वो बहुत बड़ी समझ लेता है, बना लेता है। तो इंसानों से प्यार जो है, मैं समझता हूँ जब से मुझे हिदायत या मेरे जिस भी मौसम में मुझे ये बात बताई है कि यार इंसानों से जो प्यार है ना, ये सबसे बड़ी इबादत है, सबसे अबदियत भी यही है, इबादत भी यही है। यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम है दुनिया में। इंसान के इंसान तो इंसान ही क्या, उसकी जितनी मखलूक है, चरिंद परिंद, मैं तो ये सारी की बात करता हूँ, तो उनसे प्यार है। तो एक दो वाक़यात मैं आपसे शेयर करता हूँ हज़रत इंसान का, मकामी इंसान का। इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई इस इंसान से ही। तो पहला तो मैं एक बड़ा वाक़या सुनाता हूँ हज़रत इमाम हसनैन, इमाम हसन और हुसैन का। कि तो बूढ़ा वज़ू कर रहा था, वापस आया तो आपने कहा कि बाबा जी हम भी वज़ू करते हैं, ज़रा देखना। खैर वज़ू किया, देखा। अब हुआ क्या कि उस आदमी से कोई गलती हो गई थी, वज़ू सही जो तरीका था उस तरह उन्होंने नहीं किया था, उसने नहीं किया था। तो आपने सोचा कि इसको कैसे समझाना है। आपने सबसे पहले जो मद्देनज़र रखा उसकी इससे नफ्स कि बुज़ुर्ग है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो इसकी इससे नफ्स भी मजरूर ना हो। आपने दोबारा वज़ू के उसको गलती का एहसास हो गया, तो ये था उनका अंदाज़े तबलीग और एहतराम आदमियत था, तो उसको उसकी इससे नफ्स मजरूर नहीं की उसको। तो दूसरा मैं वाक़या सुनाता हूँ। वो
ہارون رشید کا کہ ایک کسان اس کے پاس کھیرے لے گیا، 3 کھیرے تھے، کہا جی تحفہ لے کے آیا ہوں، کھائے تو اس کا کیا روٹین کیا تھا، جتنا دربار میں تحفے طیب آتے تھے سارے مل کے شیئر کر کے کھاتا تھا، وہ کھیرے نہ کھائے۔ کیا ہوا؟ کھا گیا، پوچھا بعد میں کسی نے، کہنے لگا یار وہ تینوں کڑوے نکلے تھے، تو میں اگر کہہ دیتا کڑوے تو اس کا دل ٹوٹ جانا تھا۔ نہیں یار، یہ دل جو ہے نا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ جس کسی کا بھی ہے نا، اس دل کا مقام بڑا ہے۔ میں اس کی عزت جو اس کا جو تھا نا وہ مجروح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ دیکھو اس کے غریب کسان کی عزت رکھنے کے لیے ہارون رشید 3 کڑوے کھیرے کھا گیا تھا، اس کی عزت، اور جو عزت پھر اللہ تعالیٰ نے ہارون رشید کو بخشی ہے جس وجہ سے بھی۔ لیکن میرا ایمان ہے کہ وہ عزت نفس کا، غریبوں کا، اس نے یہ اس کے غریب کسان کا رکھا۔ تو ایک اس کے بعد ویسے تو بے شمار واقعات ہیں۔ ایک بڑا اکبر اعظم مغلیہ خاندان کا یہ بادشاہ، بہت بڑا ہوا، ان پڑھ تھا، بڑی تھوڑی عمر، بادشاہ سب سے لمبی بادشاہی کی، اور امن، انصاف پسندی، سب کچھ، لیکن اس کا ایک اندازی حکومت تھا بہت۔ اس کے دربار میں اب وزیر بولے جاتے ہیں، اس نے 9 رتن رکھے ہوئے تھے، 9 رتن اس کے مشہور تھے، اکبر اعظم کے 9 رتن۔ تو اکبر اعظم بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا۔ اس کا کمال یہ تھا کہ وہ اعلان کرتا تھا، مقابلے کروا دیتا تھا، علم کے، طاقت کے، شاہ سواری کے، تیز زنی کے، جو سب سے سارے اس کی سلطنت میں مقابلہ جیت جاتا تھا، اس کو سرکاری وہ سب سے بڑا عہدہ دے دیتا تھا کہ جناب یہ تیز زن یا سپہ سالار جو مقرر کرتا تھا سارے مقابلے وغیرہ۔ یہ ان کا میرٹ تھا، ہونا بھی یہی چاہیے کہ جس کو جو محکمہ یا شعبہ دے وہ اس کا پورا مکمل اس کا ہو۔ تو اس کے 9 رتنوں میں ایک نور محمد تھا، پہلوان، نور محمد پہلوان، وہ اس کو پیار سے نورا نورا کہتا تھا۔ نور محمد ایران کا پہلوان تھا۔ اب وہ کیا تھا، ایران، افغانستان، ہندوستان، جتنے سب کے مقابلے کروا کے جو سب سے جیت گیا تھا وہ نور محمد تھا۔ اس کو سرکاری پہلوان رکھ لیا، سرکاری۔ اب سارا سال اعلیٰ خوراکیں، اعلیٰ محنتیں، ورزشیں کرتا ہے۔ سال کے بعد وہ ایک میلہ کرواتا تھا اکبر، اعلان کرتا تھا کہ بھائی آؤ، پورے بر صغیر سے اعلان عام ہو جاتا تھا کہ آؤ یہ سالانہ میلہ ہے، ہر قسم کے وہ کرواتا تھا، علمی بھی، شاعرانہ بھی، ادبی، ہر قسم کا۔ تو وہ جو نور محمد کو بچھاڑ لے گا، گرا دے گا، شکست دے دے گا، وہ درباری پہلوان ہو جائے گا۔ نور محمد کی چھٹی ہر سال ہوتا۔ وہ نور محمد شاہی پہلوان تھا، اللہ تعالیٰ نے کوئی طاقت، جرت جس پہ ودیت کرتا ہے، پھر اس کو وہ بڑے بڑے آتے جناب، وہ پہلے ہی 2-4 منٹوں میں بچھاڑ کے دے، وہ ہاتھ کھڑا ہو جاتا، جیت گیا جی، جیت گیا۔ پورے 10 سال وہ مقابلے جیتتا رہا۔ ایک سال کیا ہوا کہ جناب وہ اکبر اعظم بیٹھا ہے، سارے درباری وزراء، امراء، روسا سارے بیٹھے ہیں، میلہ لگا ہوا ہے، نور محمد کا اعلان ہوا کہ جناب ہے وہ مائی کا لال جو نور محمد کا مقابلہ کرے۔ تو پچھلے جتنا بھی ریکارڈ تھا کوئی اس سے مقابلہ جیت نہ سکا تھا، کوئی بندہ ہمت نہیں کر رہا کہ نور محمد کے مقابلے میں آ جائے۔ ایک چکر لگایا، آج پھر سرکاری اہلکارے نے کہا ابھی کوئی ہے مائی کا لال جو نور محمد کا، اب سارے بیٹھیں گے بھائی اس سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ نہیں، 2 چکر لگایا، تیسرے چکر کے ہے بھی کوئی نور محمد کا مقابلہ کرنے والا؟ تو ناظرین ایک میری طرح دبلا پتلا سا آدمی وہ دوڑ کے آیا، اس نے چھلانگ، ہاں جی میں کروں گا جی نور محمد کا مقابلہ۔ او بھائی دنیا اس کی طرف دیکھتی ہے، کبھی نور محمد کو دیکھتی ہے۔ نور محمد کو دیکھنے کے لیے ایسے گردن ہو جاتی تھی اتنا، اور اس کو دیکھنے کے لیے ایسے کرنا پڑتا تھا کہ یہ
اور نور محمد بھی دیکھ رہا ہے، دنیا بھی دیکھ رہی، اکبر اعظم بھی دیکھ رہا ہے کہ یار اس کا مقابلہ کرنے کون آ گیا؟ دو چکروں میں کوئی آدمی نکلا نہیں. تو آیا وہ جو سرکاری ریفری یا جو بھی جج تھا اس کبڈی کا، وہ آیا کہ بھائی آپ مقابلہ کرو گے، کون ہو، کیا نام ہے تمہارا، پہلے کو مقابلے کیے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا جی کیے یا نہیں کیے، میں آج نور محمد کا مقابلہ کروں گا. بادشاہ سلامت وہ تیار ہے، کوئی پگلا یا کوئی ایسا نہیں ہے، دماغی بھی ٹھیک ہے سارا، لیکن طبیعت جو بھی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے کرنا ہے مقابلہ، اب اور کوئی آ نہیں رہا اور کوئی راستہ بھی نہیں، مقابلہ تو کروانا پڑے گا. بادشاہ نے کہا نور محمد کرو گے مقابلہ؟ اس نے کہا جی میں تو کھڑا ہی مقابلے کے لیے ہوں، تو اگر کوئی اور نہیں نکلا، یہ نکلا ہے تو مقابلہ تو مجھے کرنا پڑے گا. اکبر نے پھر ایک سینئر وزیر کو بھیجا بھی جا کے ذرا وہ جو درباری، غالباً اس کا نام محمد علی تھا، جو میں تاریخ غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ وزیر خزانہ بھی رہا پھر بعد میں. اس نے کہا بھی پہلوان صاحب کون ہو کیا؟ اس نے کہا جی یہ نا بس میرا مقابلہ دیکھو آپ، میں نے مقابلہ کرنا ہے. لو جی سارا پروٹوکول شروع ہو گیا، لوگوں کی سسپینس، وہ جو تھی تجسس وہ شروع ہو گیا، ڈھول ڈمکے والے کھڑے ہیں، بڑے بڑے پہلوان بھی جو آئے تھے لیکن ہمت نہ پڑی وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج تک یار اس پہلوان کو دیکھا نہیں، یہ کون سا ہے، کہاں سے آیا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. آخر جناب وقت مقرر ہوتے تھے، اس وقت پورا پروٹوکول، پورا ادب احترام ہوتا تھا. شروع کا اکبر اعظم نے حکم دیا کرائیں جی ریفری صاحب مقابلہ کرائیں شروع. اب جناب سیٹی جس کو ویسل کہتے ہیں وہ دائرے میں ان کو کھڑا کر دیا، چلیں جی مقابلہ شروع. اب جناب اس پہلوان نے نور محمد نورا اس کے پنجوں میں پنجے ڈالے، گردن تک لایا، اپنا زور لگایا، نور محمد نے اس کو دھکیلا جناب تو مجمع کے سرے تک لے گیا. کوئی دنیا حیرانی، نور محمد تو پہلوان ہے وہ بیچارہ اتنا سا. اب وہاں سے جناب اس نے زور لگانا شروع کیا تو نور محمد کو دھکیل کے اکبر اعظم کے اسٹیج تک وہ لے آیا. تو دنیا ہاں بھائی یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اب پھر ساری دنیا کہہ رہی آ نوریا آ نوریا آ نور محمد آ نور محمد، دربار کی طرف سے بھی سارے اس غریب کا. تو پھر نور محمد نے اپنا فل زور لگایا، اس کو دھکیلتا دھکیلتا پیچھے دائرے سے باہر تک، وہ جو مجمع کی لکیر وہاں تک لے گیا. دنیا حیران کہ نور. اب وہاں سے پھر جناب دو چار لوگ بولے شابہ بھی چھوٹے پہلوان وہاں پر. اب اس نے پھر دھکیلنا شروع کر دیا. تو پھر جناب مجمع کے دوسری طرف لے گیا. سسپینس بڑھ رہا ہے، دنیا حیران ہے بھی یہ ہو کیا رہا ہے. وہاں سے پھر نورے نے جناب اسے دھکیلنا. اب آپ حیران ہوں گے کہ میں یہ بالکل جو میں نے پڑھا ہے یہ ہوتا ہوتا آخر نور محمد نے کیا جناب اسے اٹھایا اور زمین پہ پٹکا. وہ پیٹ اور سینے کے بال گرا ہے اور اس نے ہاتھ نہیں چھوڑا نورے کا. اب اس نے لیٹے لیٹے کو نورے کو پکڑا ہے تو اس کو منہ کے بال گرایا ہے. وہ دنیا حیران ہو گئی. اس کا گرنا تو کوئی نہیں تھا، نورے کا کمال تھا. نورے کا گرنا جو ہے نا وہ اب نورا پھر اٹھا ہے، وہ بھی اٹھا ہے. پھر جناب گتھم گتھا وہ اپنا جو فن پہلوانی انہوں نے گتھم گتھا تو خیر لڑائی میں ہوتا ہے، مجھے معاف کرنا. پھر اپنا وہ پہلوانی انداز انہوں نے شروع کر دیے. اب پسینوں پسینی دونوں ہو رہے ہیں جناب. ادھر بھی زور لگ رہا ہے، ادھر بھی لگ رہا ہے، کبھی وہ گرتا ہے کبھی وہ گرتا ہے. آخر جس کو ہاف ٹائم کہتے ہیں اس سے پہلے قصہ مبصر کہ جناب اس چھوٹے پہلوان نے ایسا مارا، کوئی جس کو دھوبی پٹکا کہتے ہیں یا جو مجھے تو وہ ٹرم نہیں آتی، ایسا مارا کہ نورا جو ہے نا ایسے جیسے پھٹا گرتا ہے.
کمر کے بل گر گیا، جس کو پہلوانی کی زبان میں کہتے ہیں کنڈ لگ جانا، اور وہ گوڈے ٹیک کے نورے کی چھاتی میں بیٹھ گیا ہے پہلوان، نورا گر گیا ہے، کوئی 9 فٹ کا لمبا پہلوان اور کوئی 3 فٹ کا چوڑا، اور جب گرا ہے تو ہنسے جا رہا ہے، ہنسے جا رہا ہے، ہنسے جا رہا ہے۔ او ہو، اب کسی کو مجمع میں دوڑ کے آنے کی اجازت نہیں تھی، ریفری صاحب گئے تو ہنسے ہی جا رہا ہے، ہنسے ہی جا رہا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس کو کوئی ذہنی کوئی دماغی چوٹ لگی ہے کہ وہ تو میں شاہی طبیب کو بلایا جائے، جا کے دیکھا، آنکھیں دیکھی، دماغ دیکھا، کوئی ہڈی پسلی دیکھی، وہ ہنسے ہی جا رہا ہے، ہنسے ہی جا رہا ہے، ہنسے ہی جا رہا ہے۔ ہاں کیا اور وہ جو چھوٹا پہلوان ہے وہ سائڈ پہ ہو کے کھڑا ہے، ایسے جیسے پہلوان کرتے ہیں، آج کھڑا کر دیں گے بھی، اچھا جیت گیا۔ لیکن اب بات سے نے کہا نورے کا تو ہوش لو یار، یہ تو جیت گیا ہے، لیکن وہ درباری ہے بھائی، اس کو دیکھو تو صحیح، اس کا سنبھالو، اب ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے پاس حکیم جاتے ہیں، جو بھی اس زمانے کے طبیب، تو وہ ہنسے جا رہا ہے، ادھر ادھر لٹایا گیا، کھڑا کر دیا پھر لوگوں نے، پھر کہا جی بادشاہ سلامت چلا گیا، جگہ دی بادشاہ نے بھی شاید یہاں اس کو سکون آ جائے گا، وہاں بھی جا کے ہنسے ہی جا رہا ہے، ہنسے ہی جا رہا ہے۔ بادشاہ نے لوگوں سے اس کو پوچھا اس کو کیا ہوا ہے، وہ اب نہیں بتا رہا۔ تو ملا نصیر الدین بھی اس کے 9 رتنوں میں اس سے کہا گیا، اس نے کہا نور محمد ساری دنیا پریشان ہے، بادشاہ سلامت بھی پریشان ہے، اس کا بھی بس وہ پھر بھی ہنسے ہی جا رہا ہے۔ اب وہ بڑا عقل مند تھا ملا نصیر، اس نے کہا بادشاہ سلامت اب آپ پوچھیے کہ کیا ہوا۔ ہو گیا، نے کہا نور محمد بھائی میرے پہلوان ہو، جو بھی ہوا ہے وہ مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ دیکھیں اللہ والوں کی شان دیکھیں، احترام آدمیت والوں کی شان دیکھیں۔ اس نے بادشاہ نے پانی کا گلاس اسے پلایا، پی یار کچھ، اس نے کہا مجھے پانی کی ضرورت، لیکن ٹھیک ہے بادشاہ سلام میرے بادشاہ ہو، پی کے اس نے کہا ہاں بتا یار مجھے کچھ۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت زندگی بھر میں نے شکست نہیں دیکھی، زندگی بھر میں نے شکست نہیں دیکھی، جیتتا ہی رہا ہوں، بڑیاں خوشیاں اور بڑے انعامات ملے ہیں، لیکن جو مزہ مجھے آج شکست میں آیا ہے یہ مجھے زندگی بھر مزہ نہیں آیا جو آج مجھے شکست میں مزہ آیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، آؤ پیا کھیلیں پیار کی وہ بازی، آؤ پیا کھیلیں پیار کی وہ بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری۔ بادشاہ سلامت میں تو آج ہار کے اس کا ہو گیا ہوں جس کا ہونے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میں تو آج میں نے وہ شکست میں، اس ہار میں مجھے وہ جیت ملی ہے کہ جو شاید کسی کے نصیب میں نہ ہو۔ اس ہار میں بادشاہ نے کہا مجھے ابھی کچھ سمجھ نہیں آیا، مجھے کھول کے بتا کیا ہوا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ اس نے میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہے، حیران تو میں بھی تھا کہ یہ چھوٹا سا پہلوان ہے، کیسا میرا مقابلہ کر سکتا ہے۔ جب اس نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہے تو پہلوانی کا ایک ہمارا اصول ہے کہ ہم گردن سے گردن تک آ جاتے ہیں، گردن سے گردن ملاتے ہیں۔ اب اس نے ایسے مجھے اپنی طرف کھینچا ہے، میں نے اس نے اپنی طرف کھینچا ہے، ہمارے گال جو تھے نا دونوں ایسے مل گئے تھے۔ تو اس نے میرے کان میں کہا ہے سید ہوں اور غریب ہوں، سید ہوں اور غریب ہوں، بس۔ تو باقی میں نے جو کیا ہے وہ ساری نقل تھی، اصل یہی تھا کہ میں نے اس کی
آل نبی اولاد علی کی عزت کی خاطر میں نے اپنی پہلوانی، اپنی فتح قربان کر دی تاکہ میری بجائے اگر اس سید کو انعام و کرام ملنا ہے تو وہ جیتنے والے کو ملنا ہے۔ کان میں کہہ دیا، میں اس کی عزت کی خاطر میں جو کرتا رہا تھا وہ نقل کرتا رہا تھا، لیکن اب مجھے اصل مقام میرا مل گیا ہے، میرا اصل مقام مجھے مل گیا ہے کہ جب میں گرا ہوں تو مجھے حبیب خدا رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ مجھے یہ اس کی زبان ہے، اس کی حکایت روایت ہے، میں وہی بیان کر رہا ہوں۔ تو کہا جی جب میں گرا ہوں، جب میں جیتتا تھا تو بادشاہ سلامت تو مجھے گلے لگاتا تھا، آج میں گرا ہوں تو مجھے رسول اللہ نے تھاما ہے، مجھے انہوں نے گلے سے لگایا ہے، گلے سے لگایا ہے کہ نور محمد آج تو نے میرے ایک نسل کی، میرے نواسے کی نسل کی ایک آدمی کی عزت رکھی ہے، اس کو فتح بخشی ہے، یا قیامت تک تیرا نام رہے گا۔ اب جہاں بھی کشتی صحیح نہ ہو رہی تو ہم کہتے ہیں نورا کشتی ہو رہی ہے، یا جو مصنوعی لڑائیاں کرتے ہیں، مصنوعی جھگڑے کرتے ہیں عدالتوں میں، وہ مخالف وکیل کو اچھی بحث نہ کرے تو سارے کہ یہ نورا کشتی ہو رہی ہے، نقلی لڑائی کرنا۔ نورا آج بھی فن پہلوانی میں یہ جب تک یہ فن رہے گا، نور محمد کا نام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا جی مجھے زیارت ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جا نورا قیامت تک تیرا نام ہے۔ اب جہاں کشتی کا لفظ آتا ہے وہاں نورا کشتی، وہ تھا نور محمد جس نے اپنی پہلوانی، اپنا درباری وزارت، اپنی ساری عظمت قربان کر دی ایک شخص کی عزت رکھنے کے لیے۔ کیا تھا 10 20 سال 50 سال اور وہ درباری پہلوان رہتا، قربان کر دی، لیکن قیامت تک امر ہو گئی ایک آدمی کی عزت رکھنے سے۔ اسی طرح ہی یہ جگہ ٹیکس آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، یہ جگہ کا واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے کا ہے۔ یہ جگہ کیوں کیا ٹیکس تو اور بھی بہت لوگ لیتے ہیں، بدماشی بھی کرتے ہیں، قبضہ گروپ یہ سارے، لیکن جگہ کہ یہ جگہ کا واقعہ سن 1964 کا ہے۔ میرے ایک چچا تھے، وہ سخی چاند پیر بستی ہے، ان کا ایک جانی شاہ رقبہ تھا، وہ منشی تھے، تو ان کے وقت کا چاند پیر کے دربار ہیں، وہ بیویاں پاک دامنیں، ان کا کوئی مرد نہیں تھا۔ سمنا آباد میں ان کی کوٹھی پہ ایک گروپ نے قبضہ کر لیا، کرائے پہ لی کوٹھی، اور وہ قبضہ نہیں، نہ کرایہ دیتے تھے نہ قبضہ دیتے تھے، بڑے پریشان تھے، نہ وہ بکتی تھی نہ کرایہ نہ کچھ۔ ایک عورت آئی، یہ میری والدہ کے سامنے کا یہ واقعہ ہے، ایک عورت آئی، اس نے بڑے پھل شل اور کافی گلبرگ میں ان کی کوٹھی دی گئی، چوڑی زور لائی وغیرہ کی کوٹھی ان کے ساتھ 51 نمبر ایف سی یا ایف سی روڈ پہ ایسے تالے کے سامنے، ہاں۔ تو ایک عورت آئی، اس کے ہاتھ میں مٹھائی اور کافی سنکاری، انہوں نے کہا کہ میں بیٹا مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور آپ سے دعا کروائی تھی، اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے، تو اس کی آپ اداس پڑے بیٹھے تھے۔ اس عورت نے کہا کہ حضور آپ اداس پڑے بیٹھے ہیں، کچھ نہیں۔ اس نے پھر بھی کہانی جی بتائیں، تو اس نے کہا ہماری ایک کوٹھی ہے سمنا آباد میں، تو وہ اب میں اس قوم کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ لاہور کی بڑی پتھری سی قوم، انہوں نے قبضہ کر لینا، بکنے دیتے ہیں، نہ کرایہ دیتے ہیں، نہ خالی کرتے ہیں۔ اس عورت نے اتنا ہی کہا اچھا جی۔ وہ گھر گئی تو اس کے خامدہ نے پوچھا ہاں سرکار خوش تھے؟ اس نے کہا وہ خوش تو تھے، میں دل کے وہ بڑے پریشان بیٹھے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ ان کی جو کوٹھی سمنا آباد میں، وہ فلاں انہوں نے قبضہ کیا، وہ نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا اچھا۔ اس کا خامد گیا ایک آدمی کے پاس،
اس کا خالو یا کوئی رشتہ تھا، یا اس نے کہا بھی لالا کس طرح، اس نے کہا لالا آج آپ سے ایک کام ہے۔ اس نے کہا کیا ہے؟ وہ آپ کو پتہ ہے میرا جو بیٹا بچہ ہوا وہ فلاں بیویاں پاک دامنی ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ کا کروں تو انہیں ہاں وہ پتہ ہے۔ تو ان کا یار ایک مسئلہ ہے، ان کی کوٹھی پہ فلاں نے قبضہ کیا، تو ان کا کوئی طرح ایس پی لاہور میں بھی لگا ہوا تھا، یا پیسہ ہی اس زمانے میں امیر محمد خان گورنر صاحب تھے، وہ خالی نہیں کرتے۔ تو اس آدمی نے اپنا آدمی بھیجا کہ یار اس نے کہا جاؤ بڑے بڑے ویکھے نے یہ کون ہوں ہے، اسی نہیں خالی کرتی۔ واپس آنے لگے، انہوں نے تو بڑی بدتمیزی کی میرے ساتھ بھی۔ اس آدمی میں اس زمانے یہ ننگی جیپوں کا رواج تھا، گیلی جیپیں ہوتی تھی، اس نے اپنی 2 جیپیں نکالی، اپنا اسلحہ نکالا، اور ساتھ 3-4 اور اسے اس وقت ریڑوں ٹانگوں کا وہ بھر کے جتنی اس کی دفری سناؤ ہے وہ آئے۔ انہوں نے جو اندر بیٹھے تھے ان کو کہا کہ اپنے ہاتھوں سے خود پہلے سامان باہر نکالو، میرے بندے نہیں نکالیں گے، پھر اس کی صفائی کرو، پھر اس کو تالا لگا کے مجھے چابیاں دو۔ اب وہ دائیں بائیں نہ اس وقت فون تھے نہ کوئی رابطے کا سسٹم تھا، اس بندے نے کوٹھی خالی کرا کے سامان ان کا باہر نکال کے تالا لگا کے تو اسی لاؤ لشکر کے ساتھ وہ برد والی کوٹھی میں گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ باہر نوکر آئی، ان کا سارا اسٹاف ہی میل تھا، نوکر آئی، انہوں نے کہا جی کہ کہہ دینا کہ وہ جو آپ کی کوٹھی سمن آباد والی ہے وہ خالی ہو کے یہ تالے کی چابیاں میں دینے آئی ہیں، اور ساتھ راستے میں کوئی پھل شل وغیرہ کافی لے کے، تو نکرانی لے کے گئی۔ اس نے کہا جی کہ پھل شل بھی آدمی لے کے کافی اس کے ساتھ آدمی بھی ہیں جی ٹھیک، تو وہ چابیاں سمن آباد والی کوٹھی خالی۔ سرکار بڑے خوش ہوئے، سبحان اللہ، کون ہے بھی جا بی بی سے کہا جاؤ پتہ کر گو کہ اس کا کیا نام ہے۔ وہ آئی پانی شانی پلایا، اس نے کہا جی شکار پوچھتے تو کون ہوا، اس نے کہا جی وہ میری بھانجی پچھلے دن آئی تھی، ان کا بچہ، تو ان کو ذکر کیا تھا سرکار نے کہ وہ آپ کی کوٹھی کو نہ آئیں گی، تو وہ میں ہوں گی، تو میرا نام جگا ہے، جگا گجر، میں ہوں سرکار جگا گجر ہوں، آپ کی بس یہ مجھے موقع ملا خدمت کا۔ تو سرکار نے دعا دی کہ جگہ تیرا بھی نہ رہے، ٹیکس تو انکم ٹیکس بھی ہیں، ہزاروں ٹیکس ہے، لیکن یہ جو طاقتور ٹیکس لیتے اس کا نام جگہ ٹیکس لگا۔ تو نام اس نے بدماشی کی یا جو بھی کیا، ولی اللہ کا فرمان تھا، وہ جگہ، اب جہاں بھی ٹیکس کا نام آتا ہے تو وہ جگہ ضرور لگتا ہے، جگہ ٹیکس لینا ہے یار، وہ لیتا تھا۔ مہمان آیا 2 ڈالے 4 تو چوک لیا، فلاں لے آئیے، سارا دن اس کا لنگر چلتا تھا، سارا مفت بری میں، لیکن نام اس کا ہاں جی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یہی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، قیامت تک جن کا نام رہتا ہے انہوں نے مخلوق کی خدمت کی ہے۔ وہ اللہ کے بندے تھے، ان کا کوئی گھر میں سربراہ نہیں تھا، وہ بدماش لوگ تھے، اس نے بدماشی سے یا جیسے ہی ان سے قبضہ ختم کروایا اس نے مخلوق کی خدمت کی ہے۔ خدا اپنے بندوں سے پیار کو پسند کرتا ہے۔ وہ نورے والا واقعہ اور یہ جگہ والا سنانے کا آج اسپیشل دیتا ہے کہ آپ سے شیئر کر لوں۔ تو انہوں نے مخلوق کی خدمت کی ہے یار۔ اس نے پہلے نور محمد کا واقعہ سنا دیا کہ اس نے ایک بندے کو خوش کیا قیامت تک نام۔ انہوں نے ایک خاندان سید گیلانی ہے، وہ بھی حیدر امام گیلانی، وہ چانوی دربار ہے پاک پتن سے آگے، تو ان کی وہ پاک دامنوں کی اس نے خدمت کی۔ کوٹھی خلید قیامت تک دعا میری والدہ کے سامنے تو یہ واقع کہ جا جگہ تیرا بھی قیامت تک نہ۔ تو یہ دیکھو بزرگوں کی خدمت کرنے والے کا قیامت تک نام ہوتا ہے۔ بزرگوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے مخلوق کی خدمت کی ہے۔ تو میرا تو پیغام محبت ہے یار، سلام محبت ہے، پیغام محبت ہے، کلام محبت ہے
قبول کریں آپ لوگ بھی، اللہ تعالیٰ بھی میرا قبول کرے. وما لنا الا البلاغ.